अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली क्लास में हमने साद बिन अबी वकास के ईमान लाने पर क्लास का इख्तिताम किया था। तो असल में हर साहबी की ईमान लाने की अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी दास्तान है। किसी को उसके अपने प्यारे घर वालों की तरफ से आजमाइश आई। अगर कोई कमज़ोर था, गरीब था, गुलाम था, तो मालिक के हाथों जुल्म सितम का निशाना बने। तो वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ सहाबी थे जो कि मालिक अपने आका जो अगर गुलाम थे तो उनके मालिकों ने उनको ऊपर जुल्म सितम किया। लेकिन वहीं पर दो सहाबियों का जिक्र होगा जो हालात की चक्की से या हालात की संगीनी से या हालात की आजमाइश का वो शिकार बने। ईमान तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी लाए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन दोनों को कुछ कह सकते। तो हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अ, बात करेंगे। तो हम सब उनके नाम के साथ जो रूमी का लफ्ज़ आता है ना, उसको देख के हम यही समझते हैं कि शायद ये रूमी थे और मुसलमान हो गए थे। हालाँकि वो रूमी नहीं थे बल्कि ये खालिस अरबी थे। वालिद कबीला बनु नुमैर और वालदा कबीला बनु तमीम से थी। इनकी रूम की तरफ निस्बत की अजीबोगरीब कहानी है। वाक़या जो ये वाक़या जो है वो जो तारीख़ के सफ़ों पर, तारीख़ के औराक पर जो है इनका वाक़या हमेशा महफूज़ रहेगा और तारीख़ दान इसे नहायत दिलचस्पी से बयान करते रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से 2 साल कबल जो बुसरा का शहर का गवर्नर था वो सुहैब रूमी के जो है वालिद थे। सुहैब जो था ये बहुत ही खूबसूरत, सुर्ख और सुनहरी बालों वाला दिलकश बच्चा था। एक बार इनकी वालदा ने इन्हें एक दस्ते के हमरा सैरो तफरीह की गर्ज से इराक के खूबसूरत किसी बस्ती की तरफ भेजा। जब ये वहां पर गए तो वहां पर रूम के लश्कर ने हमला कर दिया। अब सोहेब रूमी के जो लश्कर के इनका जो दस्ता था, जो बॉडीगार्ड्स थे, वो सारे कत्ल हो जाते हैं और ज़ाहिर है आपस में लड़ाई हुई होगी। अब जो रूमी लश्कर था उसने साजो सामान छीन कर बच्चों को कैदी बना लिया। इन कैदियों में सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। इन्होंने क्या किया, सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोम ले जाकर गुलामों की मंडी में बेच डाला। वो बिकते हुए एक आका से दूसरे आका की तरफ मुंतकिल होते रहे। इस तरह इनको बाहर के हालात देखने का भी मौका मिला। रूम में पल बढ़कर ये जवान हुए। रूम से मक्का के लोग आते जाते थे, खरीदो फरोख्त करते थे। तो कहते हैं मक्का के लोगों ने इनको खरीदा
اور واپس لا کے مکہ کے جو اوقاس کا بازار لگتا تھا وہاں بیچ دیا۔ اب جو صحابہ کے اوپر بکس لکھی گئی ہیں، یہ صحابہ کے درخشاں پہلو میں ایک اور بک میں آتا ہے کہ یہ کسی طرح وہاں سے نکلے، تو انہوں نے سنا تھا اپنے مالک سے کہ جو آخری نبی ہے اس کے مبعوث ہونے کا ٹائم آنے والا ہے، تو یہ مکہ آ گئے تھے۔ تو اصل میں تو یہ گورنر کے بیٹے تھے اور حالات نے ان کو غلام بنا دیا تھا۔ ان کا اسلام لانا اور 3 اور لوگ جو اسلام لے کر آئے، ان کی الگ ہی کہانی ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ، حد سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ باقی جو 3 ہیں وہ ہیں آل یاسر کے نام سے بھی مشہور ہیں، عمار ابن یاسر، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ بی بی سمیہ، یہ سارے غلام تھے۔ صہیب کی زبان جو تھی یہ ان لکنت تھی اور سنہری بالوں کی وجہ سے مکہ میں یہ صہیب رومی کے نام سے پکارے جانے لگے۔ اس نے رومی آقا سے سنا تھا کہ مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، تو یہ اب مکہ میں اس تلاش میں بھی تھے۔ تو ایک بار دارالارقم کے پاس صہیب رومی پہنچے تو وہاں پر عمار ابن یاسر جو ہیں ان سے ملے۔ انہوں نے ان سے ذکر کیا کہ میں اس تلاش میں ہوں، تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میں ان سے ملنے آیا ہوں۔ اور اتفاق دیکھیے کہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے۔ اب ایسا ہے کہ یہ جاتے ہیں دونوں، یہ یاسر ان کو لے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ملاقات ہوتی ہے، آپ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، دونوں کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت بلال، عمار، ان کے والد یاسر، ان کی والد سمیہ بی بی اور حباب بن ارد، ان پر جو مظالم ڈھائے گئے، یہ جو تاریخ دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مظالم کسی پہاڑ پر اتارے جاتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آج دیکھیں ہم نا سارے دنیا کے سارے کام ہم دھڑلے سے کر لیتے ہیں، جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں پر آ کر ہم کہتے ہیں حالات کی مجبوری کا رونا روتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا شوہر نہیں کرنے دیتا، یعنی ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ تیار ہوتا ہے۔ تو اب ان صحابہ کے واقعات سے جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جن کے ارادے پختہ ہوں، ایمان مضبوط ہوں، وہ ایسے حالات کی پرواہ نہیں کرتے، وہ صبر اور حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مدینہ ہجرت بھی کی، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا جب ہجرت کا وقت آیا تو مکہ والے ان کو ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے کہ آپ تو روم سے خالی ہاتھ آئے تھے، آپ نے جو ساری دولت کمائی مکہ میں کمائی تو ہمارا اس پہ حق ہے۔ تو انہوں نے وہ ساری دولت، مال، جو بھی تجارت کرتے تھے بعد میں اللہ کی راہ میں لٹا کر انہوں نے ہجرت کی۔ اور جب یہ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ انہیں دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ سودا نفع بخش رہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے دے دی ہوگی۔ پھر ایسا ہے کہ قرآن کی آیت ہے وحی الہی نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ وہ آیت اس طرح سے ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی خاطر یعنی اپنی جان کھپاتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اب ایسا ہے کہ صہیب رومی اور یاسر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، تو یہ دونوں وہاں سے اٹھ کر ان کو یاسر اپنے گھر لے آتے ہیں، تو بی بی سمیہ کے پاس پہنچتے ہیں، انہیں قرآن سناتے ہیں۔ اگر میسج مووی آپ انگلش کی دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پہ بنی ہے، تو اس میں آپ صہیب رومی کو اور یاسر بن عمار کا دیکھیں گے کہ واپس آ کر یہ بی بی سمیہ کو قرآن سناتے ہیں، اور وہ آیات آئی تھنک ہوتی ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
کیونکہ یہ مکہ والے بچیوں کا قتل کرتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا تھا، تو ان کی والدہ رو کے اسی وقت یہ یعنی مسلمان ہو جاتے ہیں دونوں۔ پھر اس خاندان پر مصیبتوں کے پہاڑ اترے اور ان کو یعنی بے دردی سے ان کو مارا جاتا۔ آپ کا گزر ہوتا تو آپ ان کو صبر کی تلقین فرماتے، رسول اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو۔ اسلام کی پہلی شاہدہ جو ہیں وہ بھی بی بی سمیہ ہیں۔ اس کے بعد ہم سلیمان فارسی کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسے عظیم شخص کی داستان ہے جو حقیقی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے اور اللہ کی تلاش میں مسلسل سرگرداں رہے۔ یہ ایران کے شہر اصفہان کے فارسی النسل نوجوان تھے۔ ان کا باپ جو تھا اس بستی کا سردار تھا اور بہت بڑا جاگیردار تھا۔ یہ ماجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے اور سلیمان فارسی کو زیادہ تر گھر میں رکھا جاتا تھا۔ ایک دن ان کے والد نے ان کو کسی کام سے بھیجا، تو یہ جب باہر گئے تو راستے میں ایک انہوں نے گرجا دیکھا۔ عیسائیوں کی کچھ اجتماعی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب عبادت کر رہے ہیں، تو انہیں ان کا یہ انداز اچھا لگا۔ یہ دل میں کہتے ہیں کہ یہ دین تو بہت ہی اچھا ہے۔ گھر آ کے اپنے والد سے ذکر کرتے ہیں اور والد ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، جو دین ہمارا ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ والد کو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ دین ہمارے دین سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ وہاں گرجے سے پوچھ بھی آتے ہیں کہ ان لوگوں کے دین کا مرکز سینٹر کون سا ہے، تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ وہ ملک شام میں ہے۔ اب والد کو خطرہ لگ گیا، انہوں نے ان کو زنجیر میں ڈال کے گھر میں قید کر لیا۔ تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ان کو موقع ملتا ہے، کیونکہ والد کو خطرہ تھا کہ یہ اپنا دین نہ چھوڑ دے۔ انہیں ایک دن موقع ملا تو انہوں نے گرجا والوں کو میسج بھجوایا کہ جب کوئی قافلہ ملک شام کو جا رہا ہو تو مجھے بتائیے گا۔ تو خیر، اب کیونکہ ایک جاگیردار کا بیٹا تھا، امیر زادہ تھا، ظاہر ہے جو آس پاس نوکر ہوں گے پیسے دے دوا کے یہ اپنا یہ والا کام کروا رہے ہوں گے، تو یہ وہاں سے نکلتے ہیں اور ملک شام پہنچتے ہیں اور وہاں کی سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت سے ملتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ وہ جو پادری ہوتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اب آپ تو یعنی بیمار ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، تو میں کس کے پاس جاؤں، صحیح مذہب کس کے پاس ہے؟ وہ اسے موصل شہر جانے کی تاکید کرتا ہے۔ وہ ان کے کفن دفن سے فارغ ہو کے موصل آتے ہیں، اس پادری سے اپنا تعارف کراتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہاں ان کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس پادری کی بھی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس کو اپنی اصل کہانی سناتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنا ناز و نعیم والی زندگی کیوں قربان کی، کیوں پھولوں کی سیج کو انہوں نے چھوڑا، تو اب میں کدھر جاؤں؟ تو اس نے اسے نصیبن نامی بستی کی طرف کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو ادھر چلے جانا۔ تو انہوں نے یہی کیا کہ جب وہ فوت ہو گیا تو نصیبن نامی بستی آئے، وہاں پر بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ اب قدرت اللہ کی دیکھیے کہ انہوں نے اس کو کہا کہ تم اب اموریا نامی بستی میں جانا، وہاں کا جو پادری وہ ہمارے مشن پر ہے، یہ اموریا آتے ہیں۔ اور قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ان پادری صاحب کو بھی اتنی مہلت نہ ملی اور ان کا موت کا وقت آیا تو حسب معمول انہوں نے ان سے پوچھا کہ اب میں کدھر جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اب روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں رہا جو ہمارے مشن پر ہو، لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا، اور وہ نبی سیاہ پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات کی طرف ہجرت کرے گا، یعنی مدینہ کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی ان کی کتابوں میں رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اور اس نے ساتھ کچھ اور نشانیاں بھی بتائیں کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم وہاں جاؤ۔ یہ اموریا بستی میں رہے، وہ پادری مر جاتا ہے، پھر مکہ کے بنو کل کے تاجر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو
یہ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے آپ کسی طرح مکہ لے جائیں، میں آپ کو ساری یہ مدینہ سوری یہ سعودیہ کے تھے، مکہ کے نہیں تھے، سعودیہ کے، ملک سعودیہ کے۔ تو ان کو کہتے ہیں مجھے کسی طرح اپنے ملک لے جائیں، میں اپنی ساری گائے اور بکریاں آپ کو دے دوں گا۔ اس وقت جو بینک بیلنس مال متا ہوتا تھا یہی زمینیں ہوتی تھیں، باغات ہوتے تھے اور یہ جانور ہوتے تھے۔ تو سلیمان فارسی نے سارا مال ان کو دیا اور ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب یہ قافلہ وادی قرا میں پہنچتا ہے تو انہوں نے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکا کیا اور سلیمان کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس طرح یہ ایک آزاد انسان جو دین ابراہیمی کی جستجو میں نکلا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تھا، ان کو غلامی مل جاتی ہے۔ دیکھیے آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دین جو ہے نا سجی سجائی ٹرے میں ملے، دین کے لیے ہمیں قربانیاں نہ دینی پڑے، کوئی محنت کرنی نہ پڑے اور جنت ہماری ہو۔ تو اب ویسا ہے، یہ وادی قرا میں تھے تو اس یہودی کا کزن بنو قریظہ، یہ مدینہ کے 3 یہود کے جو تھے قبیلے تھے، بنو قبیلہ قریظہ کا ایک آدمی آتا ہے، وہ ان کو خرید لیتا ہے اور یوں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ جاتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، لیکن ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنواں پیاسے کے پاس آ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب چاہت سچی ہو، تڑپ ہو، جذبہ ہو، اس کے لیے سب کچھ لٹا کر قربان کریں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم چلتا ہے تو اللہ 2 قدم چلتا ہے، وہ اگر آتا ہے یعنی 2 قدم چل کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا بازو بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کی سماعت بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فزیکلی خود نہیں آتا، اللہ تعالیٰ حالات پیدا کر دیتا ہے، جیسے کہ ہم سلیمان فارسی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح حالات پیدا ہوئے اور کس طرح یہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج بھی جو لوگ اللہ کے لیے اس قربانی کی سطح پر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسے انیوژل واقعات رونما ہوتے ہیں۔ پھر سلیمان فارسی کے کردار کو سامنے رکھیں آپ، ہمارے آج کل کے نوجوانوں پر غور کریں کہ آج وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک زبردست لیسن ہے اس میں۔ اب سلیمان فارسی مدینہ میں کھجور کے اپنا جو ان کا آقا ہے اس کے باغ میں ٹاپ پہ کھجوروں کے درخت کے ٹاپ کے اوپر چڑھے کھجوریں اتار رہے ہیں کہ اتنے میں ان کا جو کوئی رشتہ دار ہے وہ دوڑتا ہوا آتا ہے گھبرایا ہوا، اس کی سانسیں پھولی ہوئی اور وہ کہہ رہا ہے کہ بنو قلعہ کو اللہ تباہ کرے۔ وہ آج قبا میں اس شخص کا استقبال کرنے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ نا بات سن کر اوپر ہیں اب سلیمان فارسی درخت پر چڑھے ہیں، کہتے ہیں ان کے بدن میں نا کپ کپی تاری ہو گئی، وہ جلدی سے نیچے اترے اور بے خودی کے عالم میں اس شخص سے کہتے ہیں کہ دوبارہ بولو تم نے کیا کہا تھا۔ تو ان کے مالک نے تابڑ توڑ ان کو مکے مارے کہ تم نوکر ہو، تمہاری کیا حیثیت کہ تم مالکوں کی بات میں آ کے دخل اندازی کرو، کہ تم کیوں بول رہے ہو، چلو جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ تو پھر بعد میں انہیں جب موقع ملا تو یہ کھجور لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں تو آپ سب میں تقسیم کر لیتے ہیں، آپ وہ نہیں کھاتے، اپنے لیے بھی نہیں رکھتے۔ تو یہ دل میں کہتے ہیں ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے۔ اب اگلے دن پھر کھجوریں لے کر جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کل آپ نے نہیں کھائی تھی، جی میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو آپ کھجوریں اپنے پاس رکھتے ہیں، آپ کھاتے ہیں۔ اب تیسری نشانی رہ گئی تھی کندھوں کے درمیان مور نبوت کی۔ تو ایک دن جنت البقیع میں کسی صحابی کو دفن کر رہے تھے تو آپ کی 2 چادریں آپ نے لپیٹی ہوئی تھیں، تو یہ بار بار نا اس طرف جھک رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کسی طرح مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کی مور نبوت نظر آئے۔ تو آپ نے محسوس کر لیا تو آپ نے خود چادر ہٹا کر دکھایا کہ لو سلیمان اب آپ کی تسلی ہو گئی ہے۔ تو پھر آپ کے پوچھنے پر جو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اپنی پوری درد بری داستان سناتے ہیں۔ تو سلام ہو سلیمان فارسی پر جو حق کی تلاش کے لیے نکلے اور حق ملا۔ تو یہ
ایمان تو مدینے میں لائے تھے، اب بات تو ہم مکہ والوں کی کر رہے تھے۔ چونکہ صہیب رومی کا ذکر ہوا تو ان کی داستان بھی غیر معمولی تھی، ان سے ملتی جلتی تھی، تو اس لیے ان کا تذکرہ بھی ہم ادھر ہی کر دیا گیا۔ اور ہم اپنے لیے اس میں سے بہت ساری عمل کی باتیں نکال سکتے ہیں کہ آج ہم نا دین کے کام کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ہمارے پاس بہانہ ہوتا ہے۔ اب ہم دوسرے ابو ذر غفاری کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جندم بن جنادہ تھا، یعنی یہ ان کی کنیت ابو ذر تھی، بہت ہی جرت والے، دانش مندی اور دور اندیشی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی۔ بتوں سے یہ سخت نفرت کرتے تھے، اور یہ جب دیکھتے تھے کہ آس پاس کے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو اس وقت نا ان کے دل میں ایک ہول اٹھتا تھا کہ لوگوں کے اندر یہ عقیدے کی خرابی آ گئی ہے، جو کہ دینی فساد کی خطرناک بیماری بن رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسے وقت میں ایک نبی کی تلاش میں تھے۔ یہ بنو غفار جو ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جب انہیں پتا چلا کہ مکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو کہا کہ آپ مکہ جائیں، وہاں کی جا کر دیکھیں کہ کیا ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ چیک کریں کہ آسمان سے اس کے پاس وحی آتی ہے، حالات کا جائزہ لیں اور پھر آ کر مجھے بتائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اب ان کے بھائی انیس جو ہیں یہ مکہ پہنچتے ہیں، وہاں جا کر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں اور حالات کا جائزہ لے کر آ کر اپنے بھائی ابو ذر غفاری کو ساری باتیں بتاتے ہیں کہ بہت ہی محبت اور شفقت والی شخصیت ہے، اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جو میں نے دیکھا وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی پرتاثیر ہوتی ہے کہ سننے والا وجد میں آ جاتا ہے اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اب ایسا ہے کہ یہ باتیں سن کر ابو ذر فرمانے لگے کہ میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی، کہ انہیں کہتے ہیں آپ میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں، میں تو خود جاؤں گا مکہ میں، خود جا کر دیکھوں گا۔ اب ابو ذر غفاری اپنا سامان لیتے ہیں، مشکیزہ لیتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں۔ اب پیدل سفر طے کر کے مکہ آتے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ جو قریش مکہ ہیں، اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دلچسپی لے رہا ہوں تو میرے جانی دشمن بن جائیں گے، تو اب انہوں نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ حرم میں تشریف لے جاتے ہیں، وہی خانہ کعبہ میں دن گزارتے ہیں۔ اب پورا دن ان کو تو کچھ معلوم نہیں ہو سکا، وہیں پر کعبہ کی ایک طرف یہ لیٹ جاتے ہیں کہ چلو میں رات یہیں گزاروں گا۔ تو اتنے میں حضرت علی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے تو خیال کرتے ہیں کہ جو مسافر ہے تو ان کو ساتھ لے جاتے ہیں، کھانا وانا دیتے ہیں، رات ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور دوسرے دن یہ پھر آتے ہیں، پورا دن پھر یہ کعبہ میں گزارتے ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملتی، نہ آپ نظر آتے ہیں۔ رات کو پھر یہ کعبہ کی ایک طرف لیٹتے ہیں، حضرت علی آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کوئی مسافر آئے ہیں، ان کا کام نہیں ہوا، دوبارہ پھر گھر لے جاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اگلے دن پھر وہ ان سے رخصت ہو کر آ جاتے ہیں۔ تیسری رات بھی حضرت علی ان کو گھر لے جاتے ہیں تو ان سے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ جس کام کے لیے آئے تھے، آپ کا کام کیا وہ پورا نہیں ہوا؟ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں اس شخص کے اوپر اعتبار کر لوں، تو ان کو بتاتے ہیں کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات سن کر حضرت علی کے چہرے کا رنگ جو ہے نا چمک اٹھا، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو حضرت علی انہیں کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ میں ابھی نکلتا ہوں گھر سے، آپ میرے پیچھے پیچھے آنا، اگر راستے میں کوئی مل گیا تو میں تو رک جاؤں گا اپنا جوتا ٹھیک کرنے، آپ چلتے رہنا کہ کسی کو شک نہ گزرے کہ آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں، جب میں کسی گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بھی داخل ہو جاؤ نا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، قرآن سنا، کلمہ پڑھا، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اب آپ ایسا کرنا کہ جب تک دوسرا حکم نہیں آتا، کیونکہ خفیہ دعوت تھی، تو آپ ابھی اپنے ایمان لانے کا ذکر کسی سے نہ کرنا،
और आप अब अपने यानी मदीना से बाहर रहते, मक्का से बाहर रहते थे, आप वापस चले जाएँ। लेकिन इनसे सब्र नहीं हुआ, ये मक्का में आए, कुरैश के सारे बड़े-बड़े सरदार काबा के इर्द-गिर्द बैठे हुए थे। ये अपने फेफड़ों का पूरा ज़ोर लगा के कलमा शहादत पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कहते हैं कि मैंने ये कहना था कि जैसे कोई भेड़ों के छत्ते में हाथ डालता है ना, तो वो आती हैं, कहते हैं सारे मेरे ऊपर आए, सारे मुझे मार रहे हैं। तो फिर उस वक़्त हज़रत अब्बास जो आपके चचा हैं, वो आकर बचाते हैं कि ये तो बनु गफ़ार के कबीले से, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको ये बात बता दूँ कि इनका कबीला मक्का के बाहर जिस जगह आबाद था, एक जैसे हाईवे के ऊपर था, तो सारे तजारती काफ़िले वहाँ से गुज़र कर जाते थे। तो वहीं से इनके साथ कोई बिज़नेस भी चलती थी, खान हो सकता है जैसे ढाबे होते हैं, होटल होते हैं, तो ये खाने-वाने का हो तो इंतज़ाम हो, तो इनकी गुज़र-बसर उन काफ़िलों से होती थी, और अगर कोई इनके साथ बिज़नेस नहीं करता था, तो ये इसका लूट-मार भी करते थे। यानी जो ठग किस्म के होते हैं ना, लूट-मार करना, ये भी इस काफ़िले यानी इनके कबीले की एक मशहूर थे इसका। तो कहते हैं कि तुम्हारे जो मुल्क शाम को काफ़िले जाते हैं, तो तुम क्या करोगे? ये तो तुम्हारे काफ़िलों को लूटा करेंगे। तो ख़ैर ये आते हैं, तो अब ऐसा है कि ये भी 3 बार ज़िक्र आता है किसी बुक में, और किसी में 1 बार ही आता है कि अगले दिन फिर ये वापस चले जाते हैं। लेकिन एक दूसरी बुक में आता है कि अगले दिन फिर आते हैं, मुँह सूजा हुआ है, मार-पीट के निशान पड़े हैं, दोबारा फिर आके ये ऊँची आवाज़ में कलमा पढ़ते हैं। तो अब जिन्होंने कल नहीं मारा था, वो आके फिर दिल की कसर निकालते हैं, इनको मारते हैं। फिर इनको जो चचा अब्बास हैं आकर बचाते हैं। तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है, तो कहते हैं कि फिर वो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ये अगर मर गया, तो तुम अपने तजारती काफ़िले उस शाहराह से नहीं गुज़ार सकोगे। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको 2 नसीहतें फरमाई कि अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना करना। हमेशा सच्ची बात कहना, चाहे कितनी कड़वी ना हो। उन्होंने इन 2 बातों पर ऐसा अमल करके दिखाया कि अहले साहबा के अंदर आपने फरमाया, जिन-जिन चीज़ों के ऊपर आसमान तना हुआ है और जितनी चीज़ों को ज़मीन ने उठाया हुआ है, इन सब से बढ़कर अबू ज़र से सच्चा कोई नहीं है। ज़ुहद और तक़वे में इनका जो आलम था, यानी बहुत ही ज़्यादा था। जब मदीना आप चले जाते हैं, बदर भी होती है, ओहद भी, खंदक भी, फिर उसके बाद आप मदीना में आकर रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए, तो इनका मदीने में दिल नहीं लगता था, तो ये मदीना से बाहर चले गए थे। फिर ये आते हैं हज़रत उस्मान गनी के दौर में, तो उस वक़्त लोगों को जब देखते हैं, क्योंकि इनके अंदर ज़ुहद और तकवा बहुत था, और ये एक तरह से लोगों के हजूम से बाहर रह रहे थे, जैसे एक गाँव में। तो जब मदीना आते हैं, तो लोगों का हालात देखते हैं कि लोग मालो-दौलत के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, तो ये लोगों पर सख्त जैसे फ़तवे और हुक्म लगाते, तो फिर इनको उस्मान गनी ने दोबारा भेज दिया कि नहीं, आप जाएँ, वहीं रहें। तो आप इस पे बात पे गौर करें कि रसूलुल्लाह सल्लम के टाइम के बाद उस्मान गनी के टाइम पर अगर लोगों का ये हाल था, और अबू ज़र गफ़ारी जो हैं देख के कुढ़ रहे थे, और आज अगर कोई सहाबी आ जाता है और आज के हालात जो हमारे हैं, हमें देखेंगे तो वो क्या कहेंगे? वो तो शायद कहेंगे ये मुसलमान नहीं है। तो ऐसा है कि इनके बारे में आता है कि इनके घर कोई सहाबी गए, तो उन्हें कहा कि अल्लाह ताला ने आपको इतना दे रखा है, तो आप इस घर में थोड़ा फर्नीचर डाल लें। तो कहते नहीं, हमने अपने दूसरे घर में डाला हुआ है, हमारा जो दूसरा घर है। तो वो कहते हैं इसमें भी आप थोड़ा रख लेना, इधर भी तो आप रह रहे हैं। तो कहते नहीं, इसका घर का जो मालिक है हमें नहीं रहने देगा। यानी ये ज़मीन जो है ना, आज जिस घर में मैं रह रही हूँ मेरा घर है, लेकिन ये कल किसी और का हो जाएगा, फिर किसी और का हो जाएगा। यानी जब मौत आएगी ना, तो ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो ये इस घर के जो मालिक है हमें नहीं रहने देंगे। तो अक्लमंदी क्या थी कि वो आखिरत के घर के लिए यानी
अपना सारा कुछ जमा कर रहे थे, तो हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम भी नेकियां करें, सदका सदकात करें और अपने आखिरत के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराएं कि कल जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर हमारा सब कुछ हो। जैसे कोई पाकिस्तान से अमेरिका आता है या किसी दूसरे मुल्क जाता है, तो पहले अपनी अगर उसका बैंक वहां पर है तो वो अपना मनी ट्रांसफर करा लेता है, तो जब आ रहा होता है तो उसे कोई रास्ते में परेशानी नहीं होती कि उसकी कुल मता वहां होती है। या अपने आप अपने जो हमारे लीडर हैं उनको देख लें कि वो जब उन्हें इक़्तिदार मिलता है तो वो किस तरह गैर मुल्कों में अपनी बड़ी लंबी चौड़ी जायदाद और स्वीज अकाउंट बना लेते हैं, और फिर जब बुरा वक्त आता है तो बहाने बना के किस तरह निकल जाते हैं और किस तरह ऐश करते हैं। तो यानी ये वाला मामला हम आखिरत के लिए करें। हम अपनी ये दुनिया आखिरत की खेती है, तो इसमें हम आज बोएंगे तो कल उसको काटेंगे। तो अल्लाह ताला हमको ऐसे अमाल करने की तौफीक दे कि जब हम कल आखिरत में जाएं तो अपने जन्नत के जो घर हैं उसमें हम अल्लाह के पास ये इनाम पाएं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व